अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, खैर मकदम है आप सबका ब्रॉड विजन क्लासेस में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है, कल जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने हिस्से अव्वल पे जो है तफसीली जायज़ा लिया हिस्से अव्वल का। आज हम हिस्से दोम जो है आपका ग्रामर या कवायद जिसे हम कहते हैं उसका जायज़ा लेंगे। उसमें कैसे सवालात दिए जाएंगे, उनको कैसे आपको हल करना होगा। तो हमें पहले ग्रामर जो है, हमारा ग्रामर जो हिस्सा है या कवायद जो हिस्सा है, उसे हल करने के लिए पहले समझना होगा, बुनियाद से समझना होगा ग्रामर में क्या क्या अक़साम आती है। तो इसमें हम देखते, इसमें आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा। इस हिस्से में आपको इस्म, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल, सिफ़त, मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा, तरकीब नहवी या हुरूफ वगैरह के बारे में सवालात आ सकते हैं। यानी इनके रिलेटेड, इनके मुतल्लिक आपको सवाल आएंगे जिनको आपको हल करना होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक दिया है, रशीद ने अकरम को मारा। ये एक जुमला दिया गया है, रशीद ने अकरम को मारा। आपको ये पूछा जा सकता है कि इस जुमले में रशीद क्या है या अकरम क्या है, या फिर इस जुमले की तरकीब नहवी कीजिए, या ये जुमला कौन सा है। ऐसे सवालात आ सकते हैं। या फिर ऐसा उस्ताद, वैसे ये अल्फाज दिया गया होगा उस्ताद, तो इसको दिया गया होगा जुमले में इस तरह इस्तेमाल करे कि इसका वाहिद या जमा होना वाज़िया हो। यानी जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना होगा जिससे हमें ये पता लगे वाहिद है या जमा है। तो ऐसे ऐसे सवाल भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो उन सवालों को हमें हल करने के लिए पहले हमें बुनियाद से पढ़ना है, तभी मैंने यहाँ पे तारुफ लिखा है। तो आज हम ग्रामर जो है आपका बुनियाद से पढ़ेंगे कि इस्म क्या होता है, फ़ैल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। तो देखते हैं हम इस्म क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम जो है, जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन उसका तारुफ करेंगे कि मतलब इस्म क्या होता है, फ़ैल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, सिफ़त, मफ़ऊल या ज़मीर, ये ऐसी चीज़ें क्या होती है, और इनको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो पर्चा इम्तिहान में आया है उसे हल करने में बहुत आसानी हो। तो पहले हम इस्म पढ़ते हैं। इस्म होता क्या है? इस्म वो कलिमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर का नाम हो। मसलन अकरम, ताजमहल, लाल चौक। यानी इस्म वो कलमा होता है, इस्म वो अल्फाज होता है जिससे हमें समझ आए कि किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, जिससे हम पे उसकी पहचान वाज़िया हो जाए। जैसे ताजमहल, ताजमहल से जब हम ताजमहल की बात करते तो हमें समझ आ जाता है कि हम किस जगह की बात या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। या जैसे मैं अपना नाम यामिन, तो मेरे नाम से मेरी पहचान वाज़िया हो जाती है। इसका मतलब है कि इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो या जानवर का नाम हो जिससे उसकी पहचान वाज़िया हो। मसलन अकरम, ताजमहल, लाल चौक वगैरह। ये हुआ इस्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इस्म को इंग्लिश में हम नाउन भी कहते हैं। और उसके बाद ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए या इस्तेमाल किया जाए। मसलन वो, तुम, मैं वगैरह। ज़मीर वो कलमा होता है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम या मज़मून लिखते हैं या किसी की हालात ज़िंदगी पे नोट लिखते हैं, उधर पे हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि अकरम एक अच्छा लड़का है, अकरम रोज़ स्कूल जाता है। तो अकरम अकरम जब हम दोहराते हैं तो ये अजीब सा बन जाता है। तो हम अकरम की जगह, अकरम जो है वो इस्म है, किसी का नाम है तो अकरम जो है इस्म है। तो अकरम की जगह ये इस्म है। इसको हम अकरम की जगह जब हम दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं, दूसरा जुमला शुरू करते हैं, तो हाँ वहाँ पे हम वो लिखते हैं, वो एक अच्छा, वो रोज़ स्कूल जाता है, वो खेलने में बहुत अच्छा है। तो ये जो वो है ये ज़मीर है, यानी ये इस्म की जगह इस्तेमाल हो जाता है। और ज़मीर को जो हम प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम सिफत की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो सिफत है। ये वो कलमा है जो किसी की अच्छाई या बुराई, हालत व कैफियत को जाहिर करे। ये सिफत वो कलमा होता है जिससे किसी शख्स की अच्छाई या बुराई या उसकी हालत या कैफियत जाहिर करता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सुर्ख, सुर्ख जो है रेड है, तो ये हालत कैफियत जाहिर कर रहा है। बड़ा, बड़ा जो है ये उसकी सिफत है, बड़ा छोटा सिफत है। या मोटा, मोटा
پتلا یہ بھی صفت ہے، یعنی یہ اس کی حالت کیفیت یا اچھائی برائی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیسا ہے، خد و خال کیسا ہے، یا اس کا رنگ کیسا ہے، سیاہ ہے، سرخ ہے، سفید ہے، تو اس کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی صفت وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو یا حالت و کیفیت کو ظاہر کرے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا صفت۔ تو اس کے بعد صفت کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ صفت کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں فعل کی طرف، جو کہ چوتھا میں نے لکھا ہے فعل۔ فعل جو ہے، فعل کو ہم انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا کام ظاہر ہو۔ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے کسی شخص یا چیز کا کام ظاہر ہو جائے، یعنی اس کا کام سمجھ میں آ جائے، اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ماضی پایا جائے، حال پایا جائے، یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے۔ یعنی ماضی ہم پاسٹ کو کہتے ہیں، حال پریزنٹ کو، اور مستقبل فیوچر کو، ایسے زمانے پائے جائے۔ مثال کے طور پہ میں نے سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہے میں نے کھایا۔ میں نے کھایا سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ میں نے کھایا، کھایا مطلب ختم ہو گیا ہے کھا کے، تو یہ فعل ماضی ہے، یعنی اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور کام بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ کھانا جو ہے کام ہے اور کھایا زمانہ ہے، یعنی ماضی پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا میں نے لکھا ہے پڑھے گا۔ پڑھنا کام ہے، اور پڑھے گا جو ہے اس میں ہمیں مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے، یعنی وہ پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھ چکا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، یا پڑھ نہیں رہا ہے، بلکہ پڑھے گا، یعنی فعل مستقبل پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں فعل بھی سمجھ آ گیا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص سے چیز کا کام ظاہر کرے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو میں نے پانچواں لکھا ہے، یہ متعلق فعل ہے۔ فعل کو میں نے بتا دیا آپ کو ورب کہتے ہیں، تو متعلق فعل جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ یعنی متعلق فعل کو ہم انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں۔ متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے، یا فعل کے ساتھ آتا ہے یا صفت کے ساتھ آتا ہے، یہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا جو میننگ ہوتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے، سمجھنے میں آسائش ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر لکھا ہے لتا اچھا ناچتی ہے۔ ناچنا کام ہے، ناچنا فعل ہے، اچھا صفت ہے، تو اچھا جو ہے جو اس کے ساتھ لتا اچھا ناچتی ہے، اور یہ لتا جو ہے اسم ہے، جب یہ اس کے ساتھ جڑ گیا لتا اچھا ناچتی ہے، تو اس سے کیا ہے؟ اس سے اس کا اضافہ ہو گیا، کس میں؟ اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا، لتا اچھا ناچتی ہے، یعنی اچھا صفت ہے، ناچنا فعل ہے، تو لتا اچھا ناچتی۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اس سے اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہمیں سمجھا متعلق فعل وہ کلمہ ہے جو فعل یا صفت کے ساتھ آ کر، فعل یا صفت کے ساتھ آ کر اس کے معنی میں اضافہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے سمجھ آ گیا ہمیں یہ 5 اسم سمجھ آ گیا، ضمیر سمجھ آ گیا، صفت سمجھ آ گیا، فعل سمجھ آ گیا، متعلق فعل سمجھ آ گیا، اور ہم آگے پڑھیں گے۔ ہمارا چھٹا جو ہے وہ حروف ہے۔ تو حروف کیا ہوتا ہے؟ حروف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو، نہ فعل ہو، نہ ضمیر ہو، نہ صفت ہو، نہ متعلق فعل ہو، بلکہ صرف 2 جملوں یا کلمات کو باہم ملائے یا ان میں کوئی ربط پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہے حروف کہلاتا ہے۔ مثلا دکان پر ملازم کام کر رہا ہے، ادھر پر جو ہے پر جو ہے نا دکان جو ہے، اور یہاں پہ ملازم ہے، ان دو کو باہم ملانے والا پر جو ہے یہاں پہ حروف کہلائے گا۔ کمرے میں میز ہے، تو یہاں پہ کمرہ اور میز جو ہے دونوں اسم ہے، تو ان کو بیچ میں ملانے والا جو میں ہے یہ حروف کہلائے گا۔ یعنی جو 2 اسموں کو یا 2 جملوں کو یا 2 کلمات کو باہم ملائے، ایک دوسرے سے ملانے کا کام کرے، وہ حروف کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر یہاں پہ پر ہے، یہاں پہ میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا مفعول ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے فعل فاعل پڑھا، ویسے ہی ہم مفعول پڑھنا ہے۔ مفعول ہوتا کیا ہے؟ وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے یا اس ذات پہ دلالت کرے جس پہ فعل واقع ہو، یعنی یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پہ
فعل جو ہے کام فعل کہتے ہیں کام کو، ورب کو، تو فعل واقعہ ہوا ہو، جس پہ کام ہو رہا ہو یا جس پہ کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ دی ہے مالی نے پودوں کو پانی دیا، تو مالی جو ہے یہ کیا ہے، یہ فاعل ہے یہاں پہ کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے، اور یہاں پہ پانی دینا جو ہے، پانی دیا جو ہے، یہ پانی جو ہے، پانی دینا جو ہے وہ کام ہے، تو پانی دیا جو ہے یہ فعل ہے۔ تو اب کام کس پہ ہو رہا ہے، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، کرنے والا یہ ہے اور فعل یہ ہے، کام یہ ہے، تو ہو کس پہ رہا ہے، نے پودوں کو، تو پودے جو ہے یہاں پہ کیا کہلائیں گے، مفعول کہلائیں گے، کیونکہ کام اسی پہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ دوسری مثال میں نے دی ہے درزی نے کپڑے خراب کر دیے، تو درزی جو ہے کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، تو خراب کر دینا، خراب جو ہے، خراب کرنا یا خراب کر دینا جو ہے وہ کام ہے، تو یہ فعل ہے۔ تو ادھر پہ کون سی چیز خراب کر دی، کن پہ کام ہوا ہے، کپڑوں پہ، تو یہاں پہ مفعول جو ہے کپڑے کہلائیں گے۔ تو تیسرا جو میں نے دیا ہے اکرم آیا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے ایک ہی ہے، اکرم ہی ہے جو ہے، یہی ہے کام اسی نے کیا ہے اور اسی پہ کام ہوا ہے، پر یہاں پہ آیا ہوا جو ہے، یہ جو ہے یہ آیا ہوا یہاں پہ یہ مفعول ہے، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ اکرم آیا ہوا ہے، آنا کام ہے، آیا ہوا جو ہے یعنی دلالت کر رہا ہے کہ سوچ آمد، یہاں پہ جو ہے یہ مفعول کہلائے گا۔ اس کے بعد مذکر جو ہے، مذکر کیا ہوتا ہے، کیونکہ مذکر مؤنث کے متعلق بھی آپ کو سوالات آئیں گے، تو مذکر کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ اسم جو نر کو ظاہر کرے مذکر کہلاتا ہے، جو میل کو ظاہر کرے، نر کو ظاہر کرے، وہ مذکر کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، کتا، میز، قلم وغیرہ۔ اور اس کے بعد مونس، مونس کیا ہوتا ہے، وہ اسم جو مادہ یعنی فیمیل کو ظاہر کرے مونس کہلاتا ہے، مثال کے طور پر میں نے لڑکی، دھوبن، کرسی، کتاب وغیرہ، یہ جو ہے مؤنث کہلاتی ہے، جو ہے لڑکی جو ہے مؤنث کہلاتا ہے، دھوبن، کرسی وغیرہ۔ بٹ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث میں ایک حقیقی مذکر مؤنث ہے تذکیر و تانیث ہے، اور دوسرا غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ حقیقی جو جانداروں کو ظاہر کرے، جو جاندار جو ہے ان کو ظاہر کرے، جاندار اسموں کو، جاندار نر کو ظاہر کرے، جیسے لڑکا اور کتا، یہ جاندار ہے، لیونگ بینگز ہے، تو ادھر یہ جو ہے حقیقی مذکر کہلائیں گے، اور میز اور قلم نان لیونگ ہے تو یہ جاندار نہیں ہے، تو یہ غیر حقیقی کہلائیں گے۔ ویسے ہی کرسی اور کتاب غیر حقیقی کہلائے گی، اور لڑکی اور دھوبن جو ہے حقیقی مؤنث کہلائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا واحد اور جمع بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق بھی آپ کی جو ہے پرچے میں سوالات پوچھے گئے ہیں۔ واحد کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، واحد وہ اسم ہے جس سے صرف ایک چیز مراد ہو، یعنی جس سے ایک جو ہے ظاہر ہو، ایک چیز مراد ہو، مثلا عورت سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے یہ ایک عورت ہے، لڑکی سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے ایک لڑکی ہے، کرسی سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے ایک کرسی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے واحد جس سے ایک چیز مراد ہو۔ اور جمع کیا ہوتا ہے، جمع وہ اسم ہے جس سے ایک سے زیادہ چیزیں مراد ہو، مثلا عورتیں، لڑکیاں، کرسیاں وغیرہ، یعنی عورتوں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عورتوں کی باتیں ہو رہی ہے، یعنی ایک سے زیادہ عورتوں کی باتیں ہو رہی ہے۔ لڑکیاں سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے واحد اور جمع۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے جو آپ کا گرامر پورشن ہے اس کا تعارف جو ہے فعل، فاعل، مفعول، صفت، اس کا جو تعارف ہے وہ چیزیں ہوتی کیا ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے آپ کا جو پرچہ ہے اس میں کیسے سوالات آئے ہیں گرامر پورشن میں، آپ کو 8ویں جماعت میں یا 10ویں جماعت میں، اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ترکیبی نحوی کیا ہوتا ہے اس پہ تبصرہ کریں گے، اس پہ بات ہوگی، اور جو ہے حروف کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ حروفوں کے متعلق بھی آپ کو سوال آیا ہے کہ حروف کیا ہے اور حروفوں کی قسمیں کچھ دی گئی ہے، ان کا جو ہے تعارف کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آپ بنے رہیے، جو کہ اس چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبائے اور لائک اینڈ کمنٹ کیا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔